सुनो कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं मदनी चैनल का एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सुनो कहानी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम एक कहानी सुना करते हैं, एक स्टोरी सुना करते हैं। तो यकीनन इंशाल्लाह आज भी एक ज़बरदस्त स्टोरी इंशाल्लाह बयान होगी और उससे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आज जो हमारी कहानी है उस कहानी में शैतान की चाल का तज़किरा होगा, शैतान की चाल की बात आएगी। तो जैसे ही शैतान का नाम आता है तो हमारे जहन के अंदर क्या आ जाता है? बुराइयों की तरफ ले जाने वाला, नेकियों से रोकने वाला। और किस किस चीज़ से रोकने वाला? कुरान पाक से रोकने वाला, कुरान पाक से रोकने वाला, और नमाज पढ़ने से रोकने वाला, और दुरूद शरीफ पढ़ने से रोकने वाला। यानी ये जो शैतान है ये हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है और नेकियों से रोकता है, अपनी चालें चलाता है, कुछ ऐसा करता है कि इंसान मुसलमान अच्छे रास्ते की तरफ नहीं जाए और वो नेकियों से रुक जाए और बुराइयां कर रहे हैं तो करते रहें, और अगर नहीं कर रहे तो बुराइयों की तरफ चलते चले जाएं। तो फिर कहानी शुरू करें जी। तो कहानी का आगाज़ होता है एक नेक शख्स से। किससे आगाज़ होता है? एक नेक शख्स था। वो एक जगह रहता था और सालों से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था। किस चीज़ में मसरूफ़ था? अल्लाह की इबादत में। वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था। तो उसके पास वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग आए और उसके पास आकर उससे शिकायत करने लगे। जैसे होता है ना, छोटे बड़े के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मसाइल लेके। बड़े के पास क्यों जाते हैं? ताकि वो हमारी बातों को सुने और हमारे जो मसाइल हैं, हमारी परेशानी है उसको दूर करें। जैसे बच्चों को कोई परेशानी हो जाए तो बच्चे किसके पास जाते हैं? अम्मी अब्बू के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसको बताते हैं? टीचर को बताते हैं। और इसी तरीके से अगर मदरसे में कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर किसको बताते हैं? कारी साहब को बताते हैं। और भी किसी को बताते हैं? टीचर को बताते हैं। अच्छा, नाजिम साहब को भी बताते हैं। याद आया है ना? नाजिम साहब को भी बताते हैं। तो ये सब बड़े हैं, इनके पास जाते हैं, अपना मसला बयान करते हैं और ये हमारे मसाइल को हल करते हैं। तो इसीलिए छोटे बड़ों के पास जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे वो उस नेक शख्स के पास आए और उसको बताने लगे कि यहाँ पर एक कौम रहती है और वो एक दरख्त की इबादत करती है। किसकी इबादत करती है? दरख्त की। अस्तगफिरुल्लाह। तो उस नेक शख्स को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि इबादत तो अल्लाह की होती है। इबादत किसकी होती है? अल्लाह की इबादत होती है, अल्लाह पाक की इबादत होती है। लोग दरख्त की इबादत कर रहे हैं। दरख्त को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। सूरज को, ज़मीन को, चाँद को, सितारों को, सबको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। हम सबको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह को छोड़कर लोग दरख्त की इबादत क्यों कर रहे हैं? उसको बड़ा गुस्सा आया। वो उठा और जाने लगा। उसने कहा कि आज तो मैं इस दरख्त को काट दूंगा, इसको काट के रख दूंगा कि लोग इसकी इबादत क्यों कर रहे हैं। इबादत तो अल्लाह की करनी चाहिए। मुसलमान हमेशा किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब वो जा रहा था ना तो रास्ते में उसको शैतान मिला। कौन मिला? शैतान। और वही बात जो अभी हमने शुरू में सुनी कि कोई नेक काम करने के लिए जाता है तो शैतान बीच में आ जाता है। नेक काम से क्या करता है? उसको रोकता है। शैतान आ गया और इंसानी सूरत में आया। शैतान ने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्या पूछा? ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ कि जिसकी लोग इबादत करते हैं। अब शैतान तो शैतान है। शैतान ने अब चालें चलना शुरू कर दी। शैतान ने पहली चाल चली और शैतान ने कहा कि भाई तू फ़कीर आदमी है, तू
فقیر آدمی ہے, تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو اپنی عبادت چھوڑ کر, اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اس کام میں نکل آیا ہے؟ تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اب وہ جو نیک شخص تھا نا, اب اس نے کہا اچھا یہ مجھے اپنے چال میں پھنسانا چاہ رہا. اس نے اس کو جواب دیا کہ بھائی یہ جو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں نا, یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت ہے. ہاں, یہ شیطان کی پہلی چال ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس شخص سے لڑائی شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ لڑائی شروع کر دی. اب ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. اب جو نیک شخص تھا وہ اس لڑائی کے اندر جیت گیا. اس نیک شخص نے شیطان کو گرایا اور اس کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اب شیطان نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو میرے اوپر ہی آ کے بیٹھ گیا ہے, اس نے تو مجھے ہی گرا دیا ہے. میں تو سمجھا تھا میں اس کو ہرا دوں گا. اب شیطان نے کہا اچھا میری بات سنو. بھئی کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ بات میں تب بتاؤں گا جب تم مجھے چھوڑو گے. شیطان بھی کتنا چالاک ہے کہ تم مجھے چھوڑو گے تو پھر میں کیا کروں گا, وہ بات بتاؤں گا. اب اس نے چھوڑ دیا تو شیطان نے اب دوسری چال چلی. کون سی چال چلی؟ دوسری چال چلی. دوسری چال یہ چلی, شیطان نے کہا اللہ پاک نے تم پر اس درخت کو کاٹنا فرض نہیں کیا ہے, اور نہ ہی تم اس درخت کی عبادت کرتے ہو. جب تم اس درخت کی عبادت نہیں کرتے, اللہ پاک نے تم پر اس درخت کو کاٹنا فرض بھی نہیں کیا ہے, تو تمہیں اس درخت سے پریشانی کیا ہے؟ تم اللہ کے نبی بھی نہیں ہو, اللہ نے حکم بھی نہیں دیا اس درخت کو کاٹنے کا, تو پھر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ کتنی خطرناک چال ہے نا. بندہ بولے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی, جب مجھے اللہ پاک نے اس کا حکم ہی نہیں دیا, میں تو نبی ہی نہیں ہوں, اور میں تو اس کی عبادت بھی نہیں کرتا, مجھے تو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے, مجھے درخت نہیں کاٹنا چاہیے. مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ درخت نہیں کاٹنا چاہیے. نہیں کاٹنا چاہیے. لیکن اس نیک شخص نے شیطان کی دوسری چال کو بھی ناکام بنا دیا. کہنے لگا میں تو درخت کو ضرور کاٹوں گا. کیا کہا؟ میں تو درخت کو ضرور کاٹوں گا. اب شیطان نے کہا یہ کیا, یہ تو بازی نہیں آ رہا. شیطان نے اس سے پھر لڑائی شروع کر دی. کیا شروع کر دی؟ پھر لڑائی شروع کر دی. اب جب دوسری بار لڑائی ہوئی تو دوسری بار لڑائی میں بھی کون جیتا؟ نیک مسلمان. وہ نیک شخص دوسری بار لڑائی میں بھی جیت گیا, اور اس نے شیطان کو پکڑ کر نیچے گرا دیا, اور اس شیطان کے سینے پر وہ بیٹھ گیا. اب وہ جب شیطان کے سینے پر بیٹھا نا, اب شیطان پھر پریشان ہو گیا, بھئی اس نے یہ کیا کیا, اس نے تو مجھے پھر ہرا دیا ہے. تو شیطان نے کہا اچھا ایک بات بتاؤں میں. اس نے کہا بتاؤ. کہنے لگا وہ بات ایسی ہے کہ جو اب وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گی. فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. شیطان کہہ رہا ہے درخت نہیں کٹے گا, اور وہ نیک شخص کہہ رہا ہے درخت کٹے گا. بھئی درخت تو کٹے گا. اب فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. تو شیطان نے کہا کہ اب میں جو بات بتانے والا ہوں وہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا کر دے گی؟ فیصلہ کر دے گی. کیا کر دے گی؟ فیصلہ کر دے گی. تو اس نے کہا بتاؤ. شیطان نے کہا پہلے مجھے چھوڑو. شیطان کتنا چالاک ہے, کیا کہہ رہا ہے, پہلے مجھے چھوڑو. نیک شخص نے شیطان کو چھوڑ دیا. شیطان اٹھا اور شیطان نے کہا دیکھو تم فقیر آدمی ہو. تم کون ہو؟ فقیر آدمی ہو. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس مال ہو, تمہارے پاس دولت ہو, تم مزے سے رہو, سکون سے رہو, خود پہ بھی خرچ کرو, اپنے رشتہ داروں پر جو ریلیٹیوز ہیں ان پہ بھی خرچ کرو, پڑوسیوں پہ بھی خرچ کرو, ان کو بھی فائدہ ہو. کیا تمہارا دل نہیں چاہتا؟ وہ شخص سوچنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں اس بات کا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی سکون سے رہوں, پیسہ ہو. تو شیطان نے کہا دیکھو لوگ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور تمہارا خیال رکھتے ہیں, تمہارے پاس پیسہ ہوگا, تم خوش رہو گے. لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور تم درخت کاٹنے پھر بھی چلے بھی گئے تو ہوگا کیا؟ تم ایک درخت کاٹ دو گے, لوگ دوسرا درخت لگا لیں گے. تم وہ کاٹو گے, لوگ تیسرا درخت لگا دیں گے. تو درخت کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ میں اب تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟
تو شیطان نے کہا ڈیل یہ ہے کہ میں روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے 2 سونے کے سکے رکھ دیا کروں گا. کون سے سکے رکھ دیا کروں گا؟ 200. ہاں گولڈ کے سکے وہ میں رکھ دیا کروں گا. اور تم کیا کرنا، جب تم صبح اٹھو گے تو تم وہ سکے اٹھا لینا اور خود پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، پڑوسیوں پہ خرچ کرنا اور مزے سے رہنا، سکون سے رہنا. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اس کے دل میں لالچ آ گیا. کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے بھائی، اگر میں اس درخت کو کاٹ بھی لیتا ہوں تو لوگ دوسرا درخت اگا لیں گے، لوگ دوسرے درخت کی عبادت شروع کر دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو نبی بھی نہیں ہوں کہ مجھے اس درخت کو کاٹنا لازم ہو، ہے نا، وہ نبی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے بھی حکم نہیں دیا ہے کہ اگر میں نہیں کاٹوں گا تو مجھے گناہ ملے گا، مجھے تو اللہ نے بھی حکم نہیں دیا ہے. اس میں جو یہ ڈیل کر رہا ہے اس میں تو میرا بڑا فائدہ ہے، میرے پاس مال آئے گا، میں بھی خوش رہوں گا. وہ لالچ میں آ گیا اور شیطان سے وعدہ کر کے وہ واپس گھر میں آ گیا. کہاں پر آ گیا؟ گھر میں آ. گھر میں آ گیا. اور جب وہ سویا اور صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ واقعی تکیے کے نیچے 2 سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے، موجود تھے. بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا کہ واہ بھائی. اب اگلے دن بھی وہ سویا، جب صبح اٹھتا ہے تو دوبارہ سونے کے سکے تکیے کے نیچے ملے اس کو. وہ بہت خوش ہوا. لیکن جب تیسرے دن وہ سویا نا، اب کچھ الٹا ہو گیا. وہ یہ ہو گیا کہ جب وہ صبح اٹھا تو سونے کے سکے موجود نہیں تھے. سونے کے سکے موجود نہیں تھے. اب اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا دھوکہ دے دیا مجھے. کیا دے دیا؟ دھوکہ. جی ہاں دھوکہ دے دیا. تو اس شخص کو بہت غصہ آیا. وہ اٹھا اور غصے میں باہر نکلا کہ بس اب تو میں نے درخت کاٹنا ہی کاٹنا ہے. اس کو دوبارہ راستے میں پھر مل گیا. کون مل گیا؟ شیطان مل گیا اسی روپ میں. اور کہنے لگا ہاں بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا کہنے لگا؟ بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ ہاں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا غصے میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں اور آج تو میں نے درخت کاٹ کے ہی واپس آنا ہے. میں نے کیسے واپس آنا ہے؟ درخت کاٹ کے ہی واپس آنا ہے. شیطان نے کہا نہیں، درخت تو کاٹنے میں تمہیں نہیں دوں گا. اس نے کہا میں تو درخت کاٹوں گا. ہوا یہ کہ پھر دونوں کی لڑائی ہو گئی. دوبارہ دونوں کی کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی. لیکن اب پتہ ہے کون جیتا؟ جب اب لڑائی ہوئی تو اب نیک مسلمان نہیں بلکہ شیطان جیت گیا. اللہ اکبر. ہاں اب وجہ بتاؤں؟ وجہ بھی بتاتا ہوں. شیطان جیت گیا اور شیطان نے نیک مسلمان کو نیچے گرایا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. اور شیطان نے کہا کہ یا تو درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ، چلے جاؤ، یا پھر میں تمہیں مار دوں گا. اب وہی سوال کھڑا ہوتا ہے. نیک مسلمان نے کہا کہ اب تک تو میں ہی جیتتا آ رہا ہوں، میں نے تمہیں ہرایا ہے، لیکن اب تم کیسے جیت گئے؟ تم نے مجھے کیسے ہرا دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب تم پہلے درخت کاٹنے کے لیے آ رہے تھے نا تو تم اللہ کی رضا کے لیے آ رہے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ رہے تھے. کس کو خوش کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ رہے تھے. جی ہاں اس وقت تمہارے اندر ایمانی طاقت تھی. کون سی طاقت تھی؟ ایمان. عبادت کی طاقت تھی، اللہ سے محبت کی طاقت تھی، اللہ سے پیار کی طاقت تھی، عبادت سے محبت کی طاقت تھی. ہیں تو تم اس لیے آ رہے تھے، تو تمہارے اندر وہ طاقت تھی، تم نے مجھے ہرا دیا. لیکن اب جب تم دوبارہ آئے ہو تو تم اس لیے نہیں آئے کہ تم اللہ کو خوش کرو، بلکہ تم اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں 2 دینار نہیں ملے. تمہیں 2 دینار نہیں ملے. تو تمہیں جو غصہ ہے نا وہ ایمانی غصہ نہیں ہے، یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، بلکہ 2 دینار نہیں ملے، مال نہیں ملا، تمہیں اس چیز کا غصہ ہے. تمہیں جو ہے وہ جو لالچ ہو گیا تھا اس چیز کا غصہ ہے کہ پیسہ نہیں ملا. تو اب تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں آئے، تو اسی لیے اب میں تم پر حاوی ہو گیا ہوں اور میں نے تمہیں ہرا دیا ہے. تو پیارے بچوں آخر میں ہم مزید جو سبق باقی ہے وہ لیتے ہیں کہ اس سے کیا سیکھنے کو ملا. نمبر ایک یہ
کہ ہمیشہ جو عبادت ہے جو بھی کام ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تو تجھ کرنے چاہیے. جی ہاں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. کیونکہ جب بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. پھر شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ فیل. کیا ہو جاتا ہے شیطان؟ فیل. کیونکہ جب تک وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا تھا شیطان کو وہ ہرا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ہرا رہا تھا. کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی مدد, نماز, روزہ اور تلاوت قرآن, تسبیح پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو شیطان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. لیکن اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں, کسی اور لالچ میں کریں, تو کیا ہوگا؟ شیطان ہم سے وہ عبادت چھڑوا دے گا اور شیطان حاوی ہو جائے گا اور ہم عبادت نہیں کر سکیں گے. تو کیا ہونی چاہیے؟ اچھی نیت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اچھی نیت ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لالچی نہیں بننا چاہیے. کیا نہیں بننا چاہیے؟ لالچی نہیں بننا چاہیے. کیا نہیں بننا چاہیے؟ لالچی نہیں بننا چاہیے. کیونکہ جب کوئی شخص لالچی ہو جاتا ہے نا, اس میں لالچ آ جاتا ہے, تو مسلمانوں سے خیر خواہی کا جذبہ, ان کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں, اس کو 2 دینار کا جب لالچ دیا گیا تو مسلمانوں سے جو خیر خواہی تھی, لوگوں سے جو اس کی خیر خواہی تھی, کیا کہ وہ ان کو شرک سے بچائے, اللہ کی عبادت کی طرف لائے, یہ جذبہ اس کا ختم ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, اور وہ نیک کام سے رک گیا اور وہ واپس آ گیا. تو لالچ بہت بری بلا ہے. آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کس لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. کس لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور لالچ نہیں کرنا چاہیے. اور بھی بہت کچھ ہم نے سیکھا, سنا, سمجھا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کہانی کو یاد رکھنے, اس سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی بچوں کا مدنی چینل.